वेलकम टू सैयद मुहद्दिसीन यूट्यूब चैनल। नए आने वाले मोहतरम भाइयों और इस्लामी बहनों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक सैयद मुहद्दिसीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मुहद्दिसीन का इल्म इस चैनल से हासिल हो सके। तो आइए नाज़रीन, अब हम चलते हैं हमारे आज के एक अहम चैप्टर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीरत मुहद्दिसीन यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम जिस अज़ीम हस्ती को पढ़ने जा रहे हैं, जिस अज़ीम मुहद्दिस को पढ़ने जा रहे हैं, वो मुहद्दिस अपने दौर के सबसे बड़े मुहद्दिस शुमार होते हैं। नाज़रीन, हम जिन हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं वो हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि। वलादत शजरा नसब अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम अबू अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद इस्माइल अल बुखारी अल जाफ़ी 13 शवाल 194 हिजरी में मावरा नहर के मशहूर शहर बुखारी में पैदा हुए। इमाम बुखारी के वालिद इस्माइल बिन इब्राहीम बिन मुगीरा अल जाफ़ी अज़ीम मुहद्दिस और साले बुज़ुर्ग थे। इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह ने इनको तिब्का राबिया के सिक्का रावियों में शुमार किया है। इब्तिदाई हालात अयाम तफूलित ही में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के वालिद का इंतकाल हो गया था और परवरिश की तमाम जिम्मेदारी आप रहमतुल्लाह की वालदा ने संभाल ली थी। बचपन ही में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह नबीना हो गए थे। इस वक्त के मशहूर अतबा और मुआलिजीन से रुजू किया गया मगर किसी के इलाज से ठीक ना हो सके। आपकी वालदा बड़ी आबिदा और जाहिदा थी। उन्होंने रो रो कर अल्लाह से फरियाद की और दामन फैलाकर अपने लगते जिगर के लिए बसारत मांगी। बिल आखिर दराए रहमत जोश में आया और एक रात इन्हें ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनके आप रहमतुल्लाह ने फरमाया, रहमतुल्लाह नहीं बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारी आहज़ारी और दवाओं की कसरत के सबब तुम्हारी बेटी की बसारत लौटा दी है। जब सुबह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह बिस्तर से उठे तो उनकी आंखें रोशन थीं। ज़माना तलीम इब्तिदाई और ज़रूरी तलीम हासिल करने के बाद जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की उम्र 10 साल को पहुंची तो अल्लाह ताला ने आपके दिल में इल्म हदीस की तहसील का शौक़ पैदा किया। आप रहमतुल्लाह ने इसे मेहनत से हासिल किया, मतन को महफूज रखा और सनद के एक एक रावी को ज़ब्त किया। हत्ता कि 1 साल के बाद मतन हदीस और इसकी सनद पर आपके अबूर का आलम यह था कि बसा औक़ात असातिज़ा भी आप रहमतुल्लाह से तसहीह करते थे। असातिज़ा और मशाइख इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के असातिज़ा और मशाइख की तादाद बहुत ज़्यादा है। उन्होंने शहर शहर और करिया करिया जाकर इल्म हदीस हासिल किया। उन्होंने अपने वक्त के जिन अज़ीम मुहद्दिसीन से समाए हदीस किया उनमें चंद के नाम दर्ज हैं। बुखारा में मोहम्मद बिन सलाम बैकंदी रहमतुल्लाह, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद मसनदी रहमतुल्लाह, मोहम्मद बिन उरवा रहमतुल्लाह और हारून बिन शाफ रहमतुल्लाह से बलख में मक्की बिन इब्राहीम, याहिया बिन ज़ाहद और कुतिबा से मरू में अली बिन शफीक अब्दान, मुज़ान बिन असद और सदका बिन फजल रहमतुल्लाह से निशापुर में याहिया बिन बशीर बिन हकम और इसहाक रहमतुल्लाह से रे में हाफिज़ इब्राहीम बिन मूसा रहमतुल्लाह वगैरह से। सादगी और इनकसारी इमाम बुखारी मिजाज और तबीयत के अतबार से बहुत सादा और जिफाकश थे। अपनी ज़रूरत के सबब काम खुद कर लिया करते थे। माल दौलत और जाह मर्तबा के बावजूद कभी खुदाम और गुलामों का हशम कायम नहीं रखा। मोहम्मद बिन हातम वराक रहमतुल्लाह आप रहमतुल्लाह के खुसूसी शागिर्द थे। वह बयान करते हैं कि एक मरतबा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह बुखारा के करीब सराय बना रहे थे
اور اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اٹھا اٹھا کر دیوار میں لگا رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، آپ رہنے دیجیے، یہی اینٹیں میں لگا دیتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن یہی عمل مجھے نفع دے گا۔ ہم سب کی تنگ دستی دنیا کی لذتوں اور عیش و عشرت سے امام بخاری کو کوسوں دور تھی۔ طلب علم میں بسا اوقات انہوں نے سوکھی ہوئی گھاس کھا کر بھی وقت گزارا ہے۔ ایک دن میں عام طور پر 2 یا 3 بادام کھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے۔ اتباع نے بتلایا کہ سوکھی روٹی کھا کھا کر ان کی انتڑیاں سوکھ گئی ہیں۔ اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ نے بتلایا کہ وہ 40 دن سے سوکھی روٹی کھا رہے ہیں اور اس طویل عرصہ میں سالن کو بالکل ہاتھ نہیں لگایا۔ کرامات صناف امام بخاری کے علمی اور عملی کمالات اور ان کے فضائل اور مناقب کا ان کے زمانہ کے تمام اہل فضل حضرات نے اعتراف کیا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کی علمی اور عملی خدمات کو سراہا، ان میں آپ رحمۃ اللہ کے مشائخ، معاصرین اور تلامذہ کی ایک طویل فہرست ہے۔ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ کے حق میں بیان کیے گئے تمام تعریفی کلمات کو جمع کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ تصنیفات امام بخاری رحمۃ اللہ کی زندگی کا بیشتر حصہ احادیث کی تلاش میں شہر شہر میں گزرا ہے اور انہیں ایک جگہ بیٹھ کر کام کرنے کا بہت کام ملا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے خاطر خواہ تصنیف چھوڑی تھی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ اور دیگر حضرات نے جو امام بخاری رحمۃ اللہ کی تصنیف گنوائی ہیں وہ یہ ہیں: الجامع الصحیح، التاریخ الوسط، التاریخ الصغیر، کتاب الصفا، کتاب کنی الادب المفرد، جزء رفع الیدین، جزء القراء خلف الامام، کتاب الاشربہ، کتاب الہبہ، العلل بربا والدین، الجامع کبیر وغیرہ۔ وفات بخارا سے واپس ہونے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ نے سمرقند جانے کا ارادہ کیا۔ ابھی سمرقند سے کہیں دور تھے تو آپ کو اطلاع ملی کہ اہل سمرقند میں آپ کے بارے میں 2 آراء ہو گئی ہیں۔ یہ سن کر آپ وہیں راستہ میں خرتنگ نامی بستی میں رہ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے خدا، یہ زمین اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو جا رہی ہے، مجھے اپنے پاس واپس بلا لے۔ اس دعا کے بعد آپ رحمۃ اللہ بیمار پڑ گئے۔ اسی اسنا میں اہل سمرقند بلانے کے لیے آپ رحمۃ اللہ کے پاس قاصد بھیجا۔ آپ رحمۃ اللہ نے جانے کے لیے تیار ہو گئے مگر طاقت نے ساتھ نہ دیا۔ چند دعائیں پڑھی اور لیٹ گئے۔ جسم سے پسینہ بہنا شروع ہوا۔ ابھی پسینہ خشک نہیں ہوا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ نے جان آفرین کے سپرد کر دی اور اس طرح 1 شوال 256 ہجری کو 62 سال کی زندگی گزار کر رات کے وقت علم و فضل کا وہ عظیم آفتاب غروب ہو گیا جس کے علم و عمل کی روشنی سے سمرقند، بخارا، بغداد اور نیشا پور کی بے شمار عوام خاص اپنے دل و دماغ کو منور کر رہے تھے۔ اب بات کرتے ہیں صحیح بخاری کی سند و تالیف۔ عہد صحابہ و تابعین میں تدوین حدیث کا اہتمام عام نہیں تھا، جس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو اپنی ضبط صدر اور حافظہ پر قوی اعتبار تھا۔ البتہ اتباع اور تابعین کے عہد میں تدوین حدیث کا عام رواج ہو چکا تھا اور متعدد جلیل القدر محدثین نے مجموعہ حدیث ترتیب دے رکھے تھے۔ ان کتابوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی کتاب الاثار، امام مالک موطا، جامع سفیان ثوری رحمۃ اللہ، مصنف ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ، مصنف عبد الرزاق رحمہ اللہ اور مسند احمد کی بہت شہرت تھی، لیکن اس وقت تک حدیث کے موضوع پر جس قدر کتابیں
معرض وجود میں آئی تھیں، ان میں سے کسی کتاب میں بھی صرف احادیث صحیحہ لانے کا التزام نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ان میں شاذ، منکر، مدلس، معطل، گویا ہر قسم کی روایت جمع کر دی گئی تھی۔ اس وقت اس بات کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی تھی کہ ایک ایسا مجموعہ حدیث ترتیب دیا جائے جس میں صرف صحیح احادیث کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ اسی ضرورت کے پیش نظر امام بخاری رحمۃ اللہ نے اسانید صحیحہ کے ساتھ صحیح ترین احادیث جمع کرنے میں اپنی تمام قوتیں کھپا دیں تاکہ حدیث کا ایک صحیح مجموعہ تیار ہو جائے۔ تسمیہ: امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنے صحیح کا نام الجامع صحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، لیکن عوام و خاص میں یہ کتاب صحیح بخاری کے نام سے مشہور ہو گئی۔ مقبولیت: اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ کی صحیح کو بے پناہ مقبولیت عطا فرمائی۔ قرآن کریم کے بعد جس کتاب پر سب سے زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ موضوع: صحیح بخاری کا اصل موضوع احادیث مرفوعہ مسند جس کی سند صحیح ہے اور انہی حدیث کی صحت کا امام بخاری رحمۃ اللہ نے التزام کیا ہے۔ ان کے علاوہ جو تعلقات، مطابعات، شاہد، اثار صحابہ، اقوال تابعین اور ائمہ فتاویٰ کے احکام ذکر کیے گئے ہیں وہ سب بنتباہ ہیں، اور اس ضمن میں جو احادیث ذکر کی گئی ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے موضوع سے خارج ہیں اور نہ ہی ان کی صحت کا التزام کیا گیا ہے۔ تعداد مرویات: صحیح بخاری کی تعداد مرویات میں علماء کا اختلاف ہے۔ حافظ ابن اصلاح کی تحقیق یہ ہے کہ صحیح کی کل احادیث کی تعداد 7275 ہے اور حذف مقررات کے بعد یہ تعداد 4000 ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ کی تحقیق کے مطابق صحیح بخاری کی کل احادیث مسند بشمول مقررات 7397 ہے اور جملہ معلقات کی تعداد 1341 ہے اور جملے مطابعات کی تعداد 341 ہے اور کل میزان 9082 ہے اور حذف مقررات کے بعد احادیث مرفوعہ کی تعداد 2623 ہے۔ شروحات: کتب حدیث میں سب سے زیادہ صحیح بخاری کی شروحات لکھی گئی ہیں۔ حاجی خلیفہ رحمۃ اللہ نے کشف الظنون میں 1012 ہجری تک بخاری کی 50 سے زیادہ شروح گنوائی ہیں۔ ان تمام کا ذکر تو یہاں دشوار ہے، چند اہم اور مشہور شروح کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ الإعلاء السنن، یہ ابو سلمان احمد بن محمد الخطابی رحمہ اللہ جن کی وفات 338 ہجری کی ہے ان کی تصنیف ہے اور یہ بخاری کی سب سے پہلی شرح ہے۔ شرح البخاری، یہ امام ابو الحسن علی بن خلف العربی المالکی المتوفی 449 ہجری کی شرح ہے جو ابن بطار کے نام سے مشہور ہے۔ شرح البخاری، یہ شرح قاضی ابوبکر محمد بن عبداللہ بن العربی المالکی متوفی 537 ہجری کی تصنیف ہے۔ الشہائد توضیح، یہ شیخ جمال الدین محمد بن عبداللہ النحوی رحمۃ اللہ متوفی 672 ہجری کی تالیف ہے۔ کتاب النجاح، یہ شرح امام نجم الدین عمر بن محمد النصفی رحمۃ اللہ المتوفی 537 ہجری کی تالیف ہے۔ التلویج، یہ امام حافظ علاء الدین مغلطائی الحنفی رحمۃ اللہ المتوفی 792 ہجری کی تصنیف ہے۔ الکوکب الدری، یہ علامہ شمس الدین محمد بن یوسف بن علی الکرمانی المتوفی 796 ہجری کی تصنیف ہے۔ مصر الباری، یہ شرح علامہ مجد الدین ابو طاہر محمد بن یعقوب رحمۃ اللہ فیروز آبادی شیرازی المتوفی 817 ہجری، شاہ ہند
احمد شاہ بن محمد بن ظفر کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ اساقیہ الجامعہ، یہ علامہ بدر الدین محمد بن ابی بکر المتوفی 828 ہجری کی شرح ہے۔ بے مثال حافظہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ فتح الباری میں لکھا ہے کہ حاشد بن اسماعیل رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ کے ساتھ بصرہ کے مشائخ کے پاس جایا کرتے تھے۔ ہم لوگ لکھا کرتے تھے جبکہ بخاری رحمۃ اللہ نہیں لکھتے تھے۔ بطور طعن و رفقا اور شریک درس امام بخاری رحمۃ اللہ سے کہا کرتے تھے کہ آپ خواہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں کیونکہ آپ حدیث لکھتے نہیں ہیں۔ جب زیادہ چھیڑ چھاڑ ہوئی تو امام صاحب کو غصہ آ گیا، فرمایا اپنی لکھی ہوئی احادیث لاؤ۔ اس وقت تک 15,000 احادیث لکھی جا چکی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ان حدیث کو سنانا شروع کیا تو سب حیران رہ گئے۔ پھر تو حدیثیں لکھنے والے حضرات اپنے نوشتوں کی تصحیح کے لیے امام بخاری کے حفظ پر اعتماد کرنے لگے۔ اس طرح ایک مرتبہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لے گئے تو وہاں کے محدثین نے امام بخاری رحمۃ اللہ کے امتحان کا ارادہ کیا اور 10 آدمی مقرر کیے۔ ہر ایک کو 10 احادیث سپرد کی جن کے متونن و سنید حدیث کے اصل کلمات اور ان کی سند میں تبدیلی کر دی گئی تھی۔ جب امام صاحب رحمۃ اللہ تشریف لائے تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے وہ حدیثیں پیش کی جن میں تبدیلی کر دی گئی تھی۔ امام ہر ایک کے جواب میں لا عارف وہ کہتے رہے۔ عوام تو یہ سمجھنے لگے کہ اس شخص کو کچھ نہیں آتا، لیکن ان میں جو علماء تھے وہ سمجھ گئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ ان کی چال وہ سمجھ گئے ہیں۔ اس طرح ہر 10 آدمیوں نے 100 حدیثیں پیش کر دیں جن کی سندوں اور متنوں میں تغیر کیا گیا تھا، یعنی کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی کی گئی تھی۔ اور امام صاحب نے ہر ایک کے جواب میں لا عارف فرمایا۔ اس کے بعد امام نمبر بار ایک حدیث کی طرف متوجہ ہوتے گئے اور بتاتے گئے کہ تم نے پہلی روایت اس طرح پڑھی ہے جو کہ غلط ہے اور صحیح اس طرح ہے۔ اس طرح ترتیب بار تمام 10 افراد کی اصلاح فرمائی۔ ان سب پر واضح ہو گیا کہ یہ کتنے ماہر فن ہیں۔ حافظ ابن عسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تعجب اس پر نہیں کہ انہوں نے غلطی پہچان لی، ان کی اصلاح کر دی، کیونکہ وہ حافظ حدیث تھے، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ لیکن تعجب در حقیقت اس بات پر ہے کہ غلط احادیث کو ایک ہی مرتبہ سن کر ترتیب بار محفوظ رکھا اور پھر اسی ترتیب کے ساتھ ان کو بیان کر کے اصلاح کی۔ احتیاط و تقویٰ، امام بخاری رحمۃ اللہ کا قول ہے مغتبت احدن عقیدت منذ علمت ان الغیبت حرام، جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے میں نے غیبت نہیں کی۔ فرمایا لا ارجع ان القا اللہ ولا یحاسبنی انی اغبت احدا، میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جب میں اپنے رب کے حضور پیش ہوں گا تو میرا محاسبہ اس بات پر نہیں ہوگا کہ میں نے کسی سے کی غیبت کی ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے معاصی و منکرات سے بچنے کا بڑا اہتمام فرمایا ہے، کیونکہ گناہوں سے حافظہ خراب ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے گناہوں سے حد درجہ احتیاط کی، اس لیے ان کا حافظہ متاثر نہیں ہوا اور حفظ میں ان کو زبردست کمال حاصل ہوا۔ علمی وقار کی اہمیت، ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ دریائے سفر کر رہے تھے، 1000 اشرفیاں ان کے ساتھ تھیں۔ ایک شخص نے کمال نیاز مندی کا طریقہ اختیار کیا۔ امام بخاری کو اس پر اس قدر اعتماد ہو گیا کہ اپنے احوال سے اس کو مطلع کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ میرے پاس 1000 اشرفیاں ہیں۔ ایک صبح کو جب وہ
شخص اٹھا تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ میری 1000 اشرفی کی تھیلی غائب ہے۔ چنانچہ جہاز والوں نے مسافروں کی تلاش لینا شروع کی۔ امام بخاری نے موقع پا کر چپکے سے وہ ہتھیلی دریا میں ڈال دی۔ تلاشی کے باوجود ہتھیلی دستیاب نہ ہو سکی تو لوگوں نے اس کو ملامت کیا۔ سفر کے اختتام پر اس شخص نے امام بخاری رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ آپ کے پاس وہ اشرفیاں کہاں گئیں؟ امام صاحب نے فرمایا میں نے ان کو دریا میں ڈال دیا تھا۔ وہ کہنے لگا اتنی بڑی رقم کو آپ نے ضائع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میری زندگی کی اصل کمائی تو زکوٰۃ کی دولت ہے، یعنی کہ سچائی اور ایمانداری ہی میری زندگی میں رہی ہے۔ چند اشرفیوں کی عوض میں اس کو کیسے تباہ کر سکتا تھا؟ سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کہنے لگے کہ ان چند اشرفیوں کی کیا قیمت ہے؟ میں نے پوری زندگی جو ہے وہ زکوٰۃ کی کمائی کی ہے، تو میں چند اشرفیوں کی عوض اپنی پوری زندگی کی جو نیک نامی ہے وہ کیسے کھو دوں؟ حسن سلوک اور احسان۔ امام صاحب رحمۃ اللہ خود تو کئی دن بغیر کھائے پیے گزار دیا کرتے تھے اور کبھی صرف 2 یا 3 بادام ہی کھا لینا ان کے لیے کافی ہوتا تھا، لیکن دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں پیش رہتے تھے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کو ہر ماہ 500 درہم کی آمدنی ہوتی تھی۔ وہ یہ ساری رقم فقراء، مساکین اور طلبہ محدثین پر خرچ کرتے تھے۔ بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ عبداللہ بن سیرفی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ امام کی باندی نے ان کے پاس سے گزری تو دوات کو ٹھوکر لگ کر گر گئی اور روشنائی بھی گر گئی۔ امام نے باندی سے کہا کس طرح چلتی ہو؟ باندی نے جواب دیا جب راستہ ہی نہ ہو، چونکہ ہر طرف کتابیں پھیلی ہوئی تھیں تو کیا کیا جائے؟ یہ سن کر امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا اذهبی فقد اعتقتک، تو جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ کسی نے کہا ہے اے ابو عبداللہ، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور آپ کو ناراض کر دیا، لیکن آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ امام رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کام سے اپنے رب کو راضی کیا۔ قبولیت دعا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے 2 مرتبہ اپنے رب سے دعا مانگی، فوراً قبول ہوئی۔ اس کے بعد سے مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میرے اعمال کی جزا دنیا ہی میں تو نہیں دی جا رہی، اس لیے میں نے اس کے بعد سے دنیا کے لیے کچھ مانگنا پسند نہیں کیا۔ حدیث پر عمل کا اہتمام۔ امام بخاری رحمۃ اللہ صاحب بھی اس میں بہت مستعد تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید میں اینٹیں اور پتھر اٹھائے، گھاس اور پتے کھائے اور نشانہ بازی کی مشق کی۔ ایک بشارت۔ عبد الواحد بن آدم طوابیسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں نے اسلام کیا، آپ نے اسلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ چند دنوں کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ کی وفات کی اطلاع پہنچی تو بعینی ہی وہی وقت تھا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تھا۔ ناظرین کرام، یہ تھی سیرت امام بخاری رحمۃ اللہ۔ اب ہم ایک اور عظیم ہستی کی سیرت پڑھنے جا رہے ہیں جن کا نام ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ کے حالات سب سے پہلے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ نام اور سلسلہ نسب۔ ابو الحسن عساکر دین مسلم بن حجاج بن مسلم بن ورد بن ارشاد تکشیری خراساں کے ایک وسیع اور خوبصورت شہر نیشا پور میں بنو کشیر کے خاندان میں پیدا ہوئے۔
ولادت امام مسلم کی ولادت کے سال کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے ان کا سال ولادت 202 ہجری لکھا ہے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ نے 204 ہجری بیان کیا ہے اور ابن اسیر نے 206 ہجری کو اختیار کیا ہے۔ مختصر تاریخ نیشا پور۔ حضرت عثمان بن عفان کے دور خلافت میں لشکر اسلام کے مجاہدین اہل نیشا پور سے صلح کر کے اس شہر میں داخل ہوئے۔ اس کا بانی شاہ پور بتایا جاتا ہے۔ جب اس علاقے سے اس کا گزر ہوا تو اس نے کہا یہ اچھی جگہ ہے، یہاں شہر بسانا چاہیے۔ اس کی طرف نسبت سے اس کا نام شاہ پور ہو گیا۔ نیشا پور خراساں کے مشہور شہروں میں سحر فہرست تھا۔ اس میں مختلف قسم کے معدنیات موجود تھیں اور اس کے باشندے خوشحال زندگی بسر کرتے تھے۔ احمد بن طاہر کہتے ہیں لیس فی الارض مثلھا نیشا پور بلدۃ طیبا ورب غفور۔ کرہ ارض میں نیشا پور جیسا کوئی اور شہر نہیں، عمدہ اور پاکیزہ ملک ہے اور بخشش کرنے والا پروردگار ہے۔ 618 ہجری میں جب چنگیز خان کے لشکر نے شہر نیشا پور کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو شہر والوں میں سے کسی نے تیر مارا، جس کے نتیجے میں چنگیز خان کا دماد قتل ہوا۔ اس کے بعد چنگیز خان نے بذات خود نیشا پور پر یلغار کرنے کے لیے آیا اور منگول لشکر نے کسی زندہ انسان کو نہیں چھوڑا۔ شہر نیشا پور ایسا ویران ہوا کہ مورخین کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی اس کو وہ مقام شرف حاصل نہ ہوا۔ ابھی بھی نیشا پور موجود ہے لیکن پہلے کی نسبت بہت ہی چھوٹا ہے۔ مورخین کے مطابق نیشا پور اس زمانے میں 10 لاکھ کی آبادی پر مشتمل تھا، جبکہ فی الحال اس کی آبادی 50,000 سے زیادہ نہیں، اور نہ ہی اس میں وہ دینی، مذہبی اور علمی رونقیں اور بہاریں ہیں جن کی وجہ سے شہر نیشا پور کا نام آج تک تاریخ میں محفوظ ہے۔ تحصیل علم حدیث۔ ابتدائی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد 18 سال کی عمر میں امام مسلم رحمۃ اللہ نے علم حدیث کی تعلیم شروع کی۔ فن حدیث کو انہوں نے انتہائی لگن اور محنت سے حاصل کیا اور بہت جلد نیشا پور کے عظیم محدثین میں ان کا شمار ہونے لگا۔ شخصیت۔ امام مسلم رحمۃ اللہ سرخ و سفید رنگ، بلند قامت اور وجیح شخصیت کے والد تھے۔ سر پر امامہ باندھتے تھے اور شملہ کندھوں کے درمیان لٹکایا کرتے تھے۔ انہوں نے علم کو ذریعہ معاش نہیں بنایا، کپڑوں کی تجارت کر کے اپنی نجی ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ اساتذہ اور مشائخ۔ علم حدیث کی طلب میں امام مسلم رحمۃ اللہ نے متعدد شہروں کا سفر اختیار کیا۔ نیشا پور کے اساتذہ سے فیض علم کے بعد وہ حجاز، شام، عراق اور مصر گئے اور ان گنت بار بغداد بھی گئے۔ انہوں نے ان تمام شہروں کے مشاہیر اساتذہ کے سامنے زانوی طرز طے کیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ اور دیگر مورخین نے ان کے اساتذہ میں یحییٰ بن یحییٰ، محمد بن یحییٰ ذیل رحمۃ اللہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، اسحاق بن راہیہ رحمۃ اللہ، عبداللہ بن مسلم، احمد بن یونس، میر بوئی رحمۃ اللہ، اسماعیل بن منصور رحمۃ اللہ، عدن بن سلام رحمۃ اللہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ وغیرہ کا تذکرہ لکھا ہے۔ تلامذہ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ سے بے شمار لوگوں نے علم حدیث کا سماع کیا ہے۔ ان سے روایت کرنے والے حضرات کے اسماء کا شمار کرنا مشکل ہے۔ چند اسماء یہ ہیں: ابو الفضل احمد بن سلمہ رحمۃ اللہ، ابراہیم بن ابی طالب رحمۃ اللہ، ابو عمر حناف رحمۃ اللہ، حنین بن محمد قبائی رحمۃ اللہ، ابو عمر مستعملی رحمہ اللہ، حافظ صالح بن محمد، علی بن حسن رحمۃ اللہ، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ، علی بن حسین بن جنید رحمۃ اللہ، اہل خزیمہ ابن سعد، سراج رحمۃ اللہ، محمد بن حمید اور امام ترمذی رحمۃ اللہ وغیرہ۔
شامل ہیں۔ تصانیف: امام مسلم رحمۃ اللہ کی زندگی کا اکثر حصہ روایت حدیث کے حصول کے لیے مختلف شہروں میں سفر کرتے ہوئے گزرا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تدریس میں بھی مشغول رہے۔ اس کے باوجود ان سے مندرجہ تصنیف یادگار ہیں: الجامع الصحیح، المسند الکبیر، الکتاب الاسماء والکنی، الکتاب الجامع، علی الباب، الکتاب العلم، الکتاب الوحدان، الکتاب الفراد، کتاب السوالات، احمد بن حنبل، کتاب حدیث عمر بن شعیب، کتاب الانتقاء، بحر الصباح۔ ناظرین کرام، ذکر کرتے ہیں ان کی وفات کا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ کی وفات کا سبب بھی نہایت عجیب و غریب بیان کیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک دن مجلس مذاکرہ میں امام مسلم رحمۃ اللہ سے ایک حدیث کے بارے میں استفسار کیا گیا۔ اس وقت آپ اس کے بارے میں کچھ نہ بتا سکے۔ گھر آ کر اپنی کتابوں میں اس کی تلاش شروع کر دی۔ قریب ہی کھجوروں کا ایک ٹوکرا بھی رکھا ہوا تھا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ حدیث کی تلاش کے دوران ایک ایک کھجور اٹھا کر کھاتے رہے۔ حدیث تلاش کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ کے استغراق اور انہماک کا یہ عالم تھا کہ کھجوروں کی مقدار کی طرف آپ رحمۃ اللہ کی توجہ نہ ہو سکی اور حدیث نہ ملنے تک کھجوروں کا سارا ٹوکرا خالی ہو گیا، اور غیر ارادی طور پر کھجوروں کا زیادہ کھا لینا ہی ان کی موت کا سبب بن گیا۔ اس طرح 24 رجب 261 ہجری اتوار کے دن شام کے وقت علم حدیث کا یہ درخشندہ آفتاب غروب ہو گیا، اور اگلے دن بروز سوموار خراساں کے اس عظیم محدث کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ حسن عاقبت: امام مسلم رحمۃ اللہ سادہ دل درویش تھے اور علم و عمل کی بہترین خوبیوں کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمات کا بہترین صلاح عطا کیا تھا۔ ابو راضی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام مسلم رحمۃ اللہ کو خواب میں دیکھا، ان کا حال دریافت کیا تو انہوں نے جواب میں کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو میرے لیے مباح کر دیا ہے اور میں اس میں جہاں چاہتا ہوں رہتا ہوں۔ اب بات کرتے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ کی کتاب صحیح مسلم کی۔ اس کا سبب تالیف اور مدت کیا ہے؟ امام مسلم رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح کی تالیف کا سبب خود بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجھ سے میرے بعض تلامذہ نے درخواست کی کہ میں احادیث صحیح کا ایک ایسا مجموعہ تیار کروں جس میں بلا تکرار احادیث کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ ان کی درخواست پر میں نے اپنی صحیح کی تالیف کی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ نے 3 لاکھ احادیث میں سے اپنی جامع صحیح کا انتخاب فرمایا، اور جن مشائخ کی حدیث کو انہوں نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے، ان سب سے انہوں نے بالمشافہہ اور براہ راست سماع کیا ہے۔ امام مسلم نے 15 سال لگاتار جدوجہد اور شدید مشقت کے بعد صحیح مسلم کی صورت میں یہ مجموعہ احادیث تیار کیا۔ اب بات کرتے ہیں اسلوب کی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح کی تالیف اور ترتیب کے لیے انتہائی حزم اور احتیاط اور کامل ورع اور تقوی سے کام لیا۔ امام ابن شہاب ظاہری رحمۃ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ حدثنا اور اخبرنا کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ابن جریج، امام اوزاعی رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ، امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ اور دیگر تمام محدثین حدثنا اور اخبرنا میں فرق کرتے ہیں۔ حدثنا کا استعمال اس وقت کرتے ہیں جب استاد حدیث کی قیادت کرے اور شاگرد سن رہے ہوں، یعنی کہ استاد جو ہے وہ حدیث سنا رہا ہو اور شاگرد جو ہے اس کو سن رہے ہوں، تو اسے کہتے ہیں حدثنا۔ اور اخبرنا کا استعمال اس وقت کرتے ہیں جب شاگرد پڑھ رہے ہوں اور استاد سن رہا ہو، یعنی کہ شاگرد اپنا سبق سنا رہا ہو
اور استاد سن رہے ہوں اسے کہتے ہیں اخبرنا۔ چونکہ اخبرنا اور حدثنا میں ایک استعمال دوسرے کی جگہ جائز نہیں رکھتے، اس لیے احتیاط کے پیش نظر امام مسلم رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح میں یہی طریقہ اختیار کیا اور حدثنا اور اخبرنا کے فرق کو قائم رکھا۔ شرائط: امام مسلم رحمۃ اللہ نے اپنی جامعہ صحیح میں احادیث وارد کرنے کی یہ شرط مقرر کی ہے کہ حدیث کو نقل کرنے والے تمام راوی مسلم، عادل، ثقہ، متصل، غیر شاذ اور معلل ہوں۔ ثقہ کا راوی امام مسلم رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ راوی طبقہ اولا اور ثانیہ سے ہوں، یعنی کامل ضبط اور اسکان اور کثیر ملازمہ مع شیخ ہوں۔ یہ طبقہ اولا ہے اور کامل ضبط اور قلیل ملازمہ ہوں، یہ طبقہ ثانیہ ہے۔ رہا طبقہ ثانیہ یعنی ناقص ضبط، طبقہ ثانیہ کہتے ہیں ناقص ضبط کو، اور کثیر ملازمہ تو ان کی روایت سے امام مسلم رحمۃ اللہ انتخاب کرتے ہیں اور استنیاب فقط پہلے دو طبقوں سے کرتے ہیں، اور اتصال ان کے نزدیک یہ ہے کہ راوی اور مروی ان کے درمیان معاصرت ہو۔ تعلیقات: امام بخاری رحمۃ اللہ کی وہ روایت جو امام مسلم رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح میں حافظ ابن اصلاح رحمۃ اللہ کی سند سے نقل کیے ہیں، ان کی تفصیل یہ ہے: حدیث ابی جہم باب تیمم، حدیث ابی اعلیٰ باب صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث یحییٰ بن عثمان باب سکوت بن تکبیر و قراء، حدیث عائشہ کتاب الجنائز، حدیث عائشہ باب الجراح، حدیث جعفر بن ربیع باب الجراح، حدیث کعب بن مالک فی تقاضی بن حدب، حدیث معمر باب احتکار طعام یعنی کہ کھانے کا، حدیث ابی اسامہ بن فقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ابن عمر آخر باب الفضائل۔ تعداد مرویات: صحیح مسلم کی کل احادیث کی تعداد میں بھی اختلاف ہے۔ ابو الفضل احمد بن سلمہ نے بیان کیا ہے کہ صحیح مسلم کی کل احادیث 12,000 ہیں۔ ابو حفص رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ 8,000 ہیں۔ الجزائری رحمۃ اللہ نے اس کی تصحیح کی ہے اور حذف مقررات کے بعد صحیح مسلم میں بالاتفاق 4,000 احادیث بیان کی ہیں۔ جدید نمبر کے مطابق صحیح مسلم کی کل احادیث کی تعداد 7428 اور بلا تکرار 3033 ہے۔ حافظ ابن اصلاح رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حافظ ابو قریش رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم شیخ ابو زرع کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح کو پیش کر کے کہا یہ 4,000 احادیث کا مجموعہ ہے۔ شیخ ابو زرع نے سن کر کہا باقی احادیث کس کے لیے چھوڑ دی؟ حافظ ابن اصلاح رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ 4,000 احادیث سے امام مسلم کی مراد وہ احادیث تھیں جو غیر مقرر ہیں۔ مستخرجات: اصلاح حدیث میں مستخرج حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں مستخرج حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں اس میں کسی کتاب کی احادیث کو دیگر اسانید کے ساتھ اس کے مصنف کی شرائط کو جمع کیا جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث کی تخریج میں بہت سی کتب تصنیف کی گئی ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: المسند، صحیح علی مسلم، یہ حافظ ابو بکر محمد بن نشاپوری الاسفرائی المتوفی 286 ہجری کی تصنیف ہے۔ حافظ الصفرانی اکثر حدیث میں امام مسلم کے شریک ہیں، یعنی ان کے امام مسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ التخریج علی صحیح المسلم، یہ ابو جعفر احمد بن حمد علی نیشاپوری رحمۃ اللہ متوفی 311 ہجری کی تاریخ ہے۔ مختصر المسند
صحیح علی مسلم، یہ حافظ ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق الاسفرانی متوفی 316 ہجری کی تصنیف ہے۔ انہوں نے یونس بن عبد علی اور امام مسلم کے دوسری شیوخ سے صحیح مسلم کی حدیث روایت کی ہیں۔ التخریج علی مسلم، یہ ابو نصر محمد بن محمد الطوسی شافعی رحمۃ اللہ المتوفی 344 ہجری کی تالیف ہے۔ المسند صحیح علی مسلم، یہ ابو بکر محمد بن عبداللہ الجوزکی نیشاپوری المتوفی 388 کی تالیف ہے، 388 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، تو یہ ان کی تالیف ہے۔ المخرج علی صحیح مسلم، یہ ابو الولید حسان بن محمد القریشی المتوفی 439 ہجری کی تالیف ہے۔ مختصر صحیح مسلم اور ان کی شروح۔ مختصر صحیح مسلم، شرح مختصر صحیح مسلم، یعنی کہ یہ دو کتابیں ہیں جو مختصر ترین صحیح مسلم کی کتابیں ہیں، وہ مختصر صحیح مسلم ہے اور شرح مختصر صحیح مسلم ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی امام مسلم رحمۃ اللہ کی سیرت، جن کو ہم نے پڑھا، بعد میں ان کی مشہور کتاب صحیح مسلم کے بارے میں تفصیل سے پڑھا اور ان کی جو باقی کتب تھیں ان کا بھی ذکر کیا۔ ناظرین کرام، اب ہم چلتے ہیں ایک اور عظیم محدث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ نام و نسب۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ کے نسب میں اختلاف ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے آپ رحمۃ اللہ کا نسب داؤد سلیمان بن اشد بن شداد بن عمر بن عامر بیان کیا ہے۔ بعض لوگوں نے عامر کی جگہ عمران رحمۃ اللہ بھی لکھا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمران رحمۃ اللہ جنگ صفین میں حضرت علی کی رفاقت میں شہید ہو گئے تھے۔ اور ابن دراستہ اور عاجری رحمۃ اللہ نے آپ رحمۃ اللہ کا نسب یوں بیان کیا ہے: حافظ ابو داؤد سلیمان بن اشد بن اسحاق بن بشیر بن شداد سجستانی رحمۃ اللہ۔ ولادت: ابو داؤد رحمۃ اللہ 202 ہجری کو سجستان میں خاندان ازد کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اس سال ولادت خود امام داؤد رحمۃ اللہ کا بیان کرتا ہے۔ وطن معروف: اس بات پر مورخین کا اتفاق ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ کا وطن سجستان ہے، البتہ سجستان کے تعین میں اختلاف ہے۔ ابن خلقان رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ سجستانی کی نسبت سجستان کی طرف ہے، جو بصرہ کی ایک بستی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ اس بات پر تعجب کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس نسبت کی تحقیق میں ابن خلقان رحمۃ اللہ نے مغالطہ کھایا ہے، اور ان جیسے شخص سے اس مغالطہ پر حیرت ہے، کیونکہ انہیں تاریخ اور تصحیح انصاب میں کمال حاصل ہے۔ اس طرح امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ نے بھی ان کا رد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس نسبت کی تحقیق میں ابن خلقان رحمۃ اللہ کا وہم ہے۔ صحیح یہ ہے کہ سجستانی کی نسبت سجستان کی طرف ہے، جو ہند کے پہلو میں واقع ہے، اور بزرگان چشت کا مشہور شہر چشت بھی اس ملک میں ہے۔ زمانہ قدیم میں نسبت اس ملک کا پایہ تخت تھا۔ اہل عرب اس ملک کی طرف نسبت کرتے ہوئے سجزی بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ سجستان کو سجزی بھی کہہ دیتے ہیں۔ تحصیل علم حدیث: ابتدائی تعلیم کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے علم حدیث کی طرف رغبت کی اور اپنے وقت کے مشہور اور جلیل اساتذہ اور جلیل القدر ائمہ حدیث سے اس علم کو حاصل کیا۔ علم حدیث کی تحصیل کی خاطر انہوں نے متعدد اسلامی شہروں کا سفر کیا، خاص طور پر مصر، شام، حجاز، عراق اور خراسان وغیرہ میں کثرت کے ساتھ قیام کر کے علم حدیث حاصل کیا۔
سنن ابو داؤد میں انہوں نے اپنے سفر کا واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے مصر میں ایک لمبی کوڑی دیکھی، جب اس کی پیمائش کی تو وہ 13 بلشت نکلی۔ نیزہ میں ایک بڑا ترنج دیکھا، جب اس کو کاٹ کر اونٹ پر لاتا تو اس کے دونوں حصے بڑے نکاروں کے معلوم ہوتے تھے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ بصرہ میں سکونت رکھتے تھے۔ تحصیل علم کے دوران ان گنت مرتبہ بغداد گئے اور وہیں بیٹھ کر اپنی کتاب السنن لکھی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے اپنے بصرہ کا سفر کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں عثمان معزن سے سماع کے لیے بصرہ گیا۔ جس دن بصرہ پہنچا اس دن اس کا انتقال ہو گیا۔ اساتذہ، جن مشاہیر اور اعظم اساتذہ کرام حدیث سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے روایت حدیث کی ہے، ان کی پوری فہرست تو بے حد طویل ہے۔ چند اسماء درج ذیل ہیں: ابو سلمہ رحمۃ اللہ، نبوزوکی رحمۃ اللہ، ابو الولید طیالسی رحمۃ اللہ، محمد بن کثیر العبدی رحمۃ اللہ، مسلم بن ابراہیم رحمۃ اللہ، ابو عمر حوزی رحمۃ اللہ، ابو توبہ علی رحمۃ اللہ، سلیمان بن عبد الرحمن دمشقی، سعید بن سلیمان واسطی، صفان بن صالح دمشقی، ابو جعفر نفیلی رحمۃ اللہ، احمد علی یحییٰ، اسحاق کتن بن نصر رحمۃ اللہ۔ یہ اسماء علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ ان کے علاوہ حافظ ذاہبی رحمۃ اللہ نے ابو عمر جریر رحمۃ اللہ، مانوی عبداللہ بن رجاق رحمۃ اللہ، احمد بن یونس رحمۃ اللہ اور سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ کا نام امام ابو داؤد رحمۃ اللہ کے اساتذہ میں تذکرہ کیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ خود اپنے مشائخ کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو عمر جریر رحمۃ اللہ سے ایک مجلس میں سماع کیا، ایک مجلس میں سدویہ رحمۃ اللہ سے سماع کیا۔ اس طرح عاصم بن اسیر رحمۃ اللہ سے بھی ایک مجلس میں سماع کیا۔ نیز فرماتے ہیں کہ عمر بن حفص رحمۃ اللہ کے پیچھے ان کے گھر گیا، لیکن ان سے کسی چیز کا سوال نہ کیا۔ عاجلی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے احمد حمانی رحمۃ اللہ، سوید رحمۃ اللہ، ابن قاسم رحمۃ اللہ، ابن حمید اور ابن وکیل رحمۃ اللہ اجمعین سے بھی کبھی حدیث روایت نہیں کی۔ اور خلال رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے امام احمد بن حنبل سے ایک حدیث کا سماع کیا تھا اور وہ اس بات پر بے حد فخر کرتے تھے۔ تلامذہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ کے تلامذہ کا حلقہ بھی بے حد وسیع تھا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے آپ رحمۃ اللہ کے تلامذہ میں ان حضرات کا ذکر کیا ہے: ابو علی بن احمد بن عمر لاؤلی، ابو طیب، احمد بن ابراہیم بن عبد الرحمن نشائی، ابو عمر احمد بن علی بن حسن البصری، ابو سعید احمد بن زیاد عربی، ابو بکر محمد بن عبد الرزاق بن دراستہ رحمۃ اللہ، ابو الحسن علی بن حسن بادل انصاری اور رحمۃ اللہ اجمعین وغیرہ۔ یہ وہ خوش نصیب حضرات ہیں جنہوں نے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ سے سنن ابو داؤد کو روایت کیا ہے۔ ان کے علاوہ ابو عبداللہ محمد بن احمد یعقوب البصری رحمۃ اللہ ہیں جنہوں نے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ سے کتاب الرد علی اہل قدر کو روایت کیا ہے۔ حافظ ابو عبید بن محمد علی بن عثمان عاجلی رحمۃ اللہ نے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ سے کتاب المسائل کو روایت کیا ہے۔ اسماعیل بن صفار رحمۃ اللہ نے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ سے مسند مالک کو روایت کیا ہے۔ ان کے علاوہ امام عبد الرحمن نسائی رحمۃ اللہ، امام ابو عیسیٰ ترمذی،
حرب بن اسماعیل کرمانی، ذکریہ صاحبی، ابو بکر احمد بن محمد ہیوم خلال، ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق، ابو بکر بن داود رحمۃ اللہ، ابو عبداللہ بن محمد بن ابی دینار، ابراہیم بن حمید بن ابراہیم بن یونس، عقول رحمۃ اللہ اجمعین وغیرہ۔ تعریفی کلمات۔ حافظ ذائقی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ امام ابو داؤد عالم باعمل تھے۔ حاکم رحمۃ اللہ نے کہا کہ وہ اپنے زمانہ میں تمام اصحاب حدیث کے امام تھے۔ بعض ائمہ نے بیان کیا ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ اپنی خصائل میں امام احمد رحمۃ اللہ کے مشابہ تھے۔ امام احمد اپنی سیرت میں امام وکیع رحمۃ اللہ کے مشابہ تھے، جبکہ وکیع رحمۃ اللہ سفیان کے اور سفیان رحمۃ اللہ منصور رحمۃ اللہ کے مشابہ تھے۔ منصور رحمۃ اللہ ابراہیم ناہی رحمۃ اللہ کے اور ابراہیم ناہی علقمہ کے مشابہ تھے۔ علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ کے مشابہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ تھی۔ رجوع خلائق۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے تھے۔ قاضی ابو محمد بن احمد بن محمد بن لیث رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشہور عارف باللہ حضرت سہیل بن عبداللہ تمستری رحمۃ اللہ ابو داؤد سے ملاقات کے لیے آئے۔ جب امام ابو داؤد کو معلوم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے حضرت سہیل کو خوش آمدید کہا۔ حضرت سہیل رحمۃ اللہ نے کہا، اے امام، ذرا اپنی وہ زبان مبارک دکھائیں جس سے آپ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں، تاکہ میں اس مقدس زبان کو بوسہ دوں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے زبان منہ سے باہر نکال لی اور حضرت سہیل رحمۃ اللہ نے اس کو انتہائی عقیدت سے بوسہ دیا۔ تصنیف۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ کی زندگی طلب حدیث میں مختلف علاقوں کے سفر اور درس تدریس کی بے پناہ مشغولیات میں گزری ہے۔ اس کے باوجود مندرجہ ذیل مختلف علاقوں کے سفر مندرجہ ذیل تصنیف آپ رحمۃ اللہ سے یادگار ہیں۔ کتاب السنن، کتاب المراسیل، کتاب المسائل، کتاب الرد علی قدریہ، کتاب الناسخ والمنسوخ، کتاب التفرقہ، کتاب الفضائل انصار، مسند مالک بن انس، کتاب الجزید، دلائل نبیہ، کتاب الدعا، کتاب بداء الوحی، اخبار الخارج، کتاب الشریعہ تفسیر، فضائل اعمال، کتاب تفسیر، کتاب نظم قرآن، کتاب فضائل قرآن، کتاب باس منشور، کتاب شریعہ المقرائی۔ اب بات کرتے ہیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ کے وصال کی۔ 73 سال قابل رشک اور لائق تقلید زندگی گزار کر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ 16 شوال 275 ہجری کو جمعہ کے دن وصال فرما گئے۔ سنن ابو داؤد۔ ابن عربی نے کہا کہ دین کے مقدمات کا علم حاصل کرنے کے لیے کتاب اور سنن ابو داؤد کافی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم حدیث میں اجتہاد کرنے کے لیے سنن ابو داؤد میں کافی سرمایہ ہے۔ حسن قبول۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مقبولیت عطا فرمائی ہے اور تمام طبقات فقہ میں باوجود اختلاف مذاہب کی یہ کتاب یکساں مقبول رہی ہے۔ مصر، عراق، بلاد مغرب بلکہ مسلمانوں کے ہر علاقے میں اس کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ حسن بن محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ایک بار انہیں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سنن کا علم حاصل کرنا چاہے تو وہ سنن ابو داؤد کا علم حاصل کرے۔ کلمات اصطلاح۔ سنن ابو داؤد کو حسن افادیت، جامعیت اور احکام فقہ کا ماخذ ہونے کے لحاظ سے علماء اور محققین نے بے حد پسند کیا ہے اور تقریباً ہر دور کے علماء نے اس کے بارے میں تعریفی کلمات کہے ہیں۔ امام حافظ ابو جعفر بن زبیر
غورتانی رحمۃ اللہ سیاہ سطح کی خصوصیات پر تبصرہ کے ذکر ضمن میں لکھتے ہیں کہ احادیث فقہیہ کے حصر و احصاء میں ابو داؤد رحمۃ اللہ کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ سیاہ سطح کے باقی مصنفین میں سے کسی کو حاصل نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ علم حدیث میں صرف یہی ایک کتاب مجتہد کے لیے کافی ہے، یعنی کہ جس نے اجتہاد کرنا ہو اس کے لیے صرف یہی ایک کتاب کافی ہے، سنن ابی داؤد۔ ایک مرتبہ حافظ سعید بن سکن رحمۃ اللہ کی خدمت میں طلب حدیث کی ایک جماعت حاضر ہوئی، یعنی کہ حدیث کی طلب میں ایک کافی جماعت یعنی کہ کافی سارے لوگ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے سامنے حدیث کی بہت سی کتابیں ہیں، بہتر ہوگا کہ شیخ ہماری رہنمائی کچھ ایسی کتابوں کی طرف کریں جن پر ہم کفایت کر سکیں۔ بہتر ہوگا۔ حافظ ابن سکن رحمۃ اللہ نے سن کر کچھ جواب نہیں دیا، بلکہ اٹھ کر سیدھے گھر چلے گئے اور کتابوں کے 4 بستے لا کر اوپر تلے رکھ دیے، پھر فرمانے لگے حاذا قواعد اسلام کتاب مسلم و کتاب بخاری و کتاب ابو داؤد کتاب نسائی، یعنی کہ اس کے اندر 4 کتابوں کا ذکر کیا، کتاب مسلم، کتاب بخاری، کتاب ابو داؤد اور کتاب نسائی، یعنی کہ امام نسائی رحمۃ اللہ کی لکھی کتاب۔ ابو سلیمان کتابی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ کی کتاب السنن بلا ریب ایسی نفیس کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب علم دین میں آج تک تالیف نہیں ہوئی۔ اس کتاب کو ہر قسم کے لوگوں نے پسند کیا ہے اور یہ کتاب علماء کے سبب فرقوں اور فقہ کے تمام طبقات میں باوجود اختلاف مذاہب کے حکم مانی جاتی ہے۔ سب لوگ اسی گھاٹ پر اترتے ہیں اور یہیں سے سراب ہوتے ہیں۔ اسی کتاب میں اہل عراق، اہل مصر، بلا مغرب اور روئے زمین کے اکثر رہنے والوں کا اعتماد ہے۔ البتہ خلاصہ میں بہت سے لوگ محمد بن اسماعیل، مسلم بن حجاج رحمۃ اللہ اور ان لوگوں کی کتابوں کو پسند کرنے والے ہیں جو صحیح ہیں۔ ان دونوں حضرات کے تابع اور ان کی شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، لیکن ابو داؤد رحمۃ اللہ کی کتاب ترتیب کے اعتبار سے بہت عمدہ اور فقہ کے لحاظ سے ان کی بہت بڑی ہوئی کتاب ہے۔ شرائط: حافظ ابو عبداللہ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے اپنی اس کتاب میں احادیث درج کرنے کے لیے یہ شرائط مقرر کی ہیں کہ وہ احادیث متصل اور سند اور صحیح ہوں، اور وہ احادیث ایسے راویوں سے مروی ہوں جن کے ترک پر اجماع نہ ہو۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ابو داؤد کی کتاب صحیح اور حسن دونوں قسم کی احادیث کی جامع ہے، اور ان کی اس کتاب میں احادیث سقیمہ میں مقلوب اور مشہور روایت اصلاً نہیں ہے۔ 4 جامع حدیثیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں کہ سنن ابو داؤد میں 4 حدیثیں ایسی ہیں جو مرد عقل کے لیے اس کے دین میں کافی ہیں، یعنی کہ ایک دین کے مکمل ہونے کے لیے یہ 4 کتابیں کافی ہیں۔ نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی کہ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں اس کا دار و مدار جو ہے وہ ہماری نیتوں پر ہے۔ اگر ہماری نیت ٹھیک ہوگی تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی قابل مقبول ہے، لیکن اگر ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہماری نیت راستے میں پڑے ہوئے کانٹے اٹھانے کی اس غرض سے ہے کہ آنے والا کوئی شخص اس کانٹوں سے زخمی نہ ہو جائے، اور دل کے اندر یہ نیت ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، تو وہ جو عمل کرتا ہے اس عمل پر اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ اجر دیتے ہیں۔ لیکن ایک شخص ہے
جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نیت جو تھی وہ صرف یہ تھی کہ وہ لوگوں کو دکھائے، تو یہ عمل جو ہے اس کا وہ قابل مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اس لیے یہ فرمایا گیا کہ اعمال کا دارومدار نیت پر ہے۔ من حسن اسلام المرا ترک المالا بے یعنی کسی شخص کے اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے، یعنی کہ ایسے کاموں کو چھوڑ دے جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، یعنی کہ کچھ ایسے کام کیے جائیں جن کا کوئی فائدہ نہ ہو، ان کو بندہ کرتے رہے، تو ایسے شخص کو اچھا مسلمان نہیں تسلیم کیا سکتا، کیونکہ یہ امام ابو داؤد نے بیان کیا ہے کہ اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں کو، یعنی کہ لغو کاموں کو چھوڑ دے۔ لا یومن، تیسرے نمبر پر جو ہے وہ یہ ہے، لا یومن احدکم حتی یحب الاخیہ من یحب لنفسہ، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو، یعنی کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی کہ جیسا اپنے لیے پہننا پسند کرتا ہے ویسا اس کے لیے پہننا پسند کرے، جیسا اپنے لیے کھانا پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی ویسے ہی کھانا وہ بہتر سمجھے۔ الحلال بین والحرام بینما بینہما متشابہۃ فمن تقی شبہات استبرأ دینہ، حلال اور حرام دونوں ظاہر ہیں اور ان کے درمیان مشبہات سے بچتا رہے، اس لیے اپنے دین کو محفوظ کر لیا، اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا، یعنی کہ جو حلال اور حرام دونوں ظاہر چیزوں کو دیکھ کر ان دونوں کے درمیان فرق کو سمجھ جائے اور تو چنانچہ اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا اور ان سے بچتا بھی رہے، حلال اور حرام دونوں سے، مطلب حرام سے بچتا رہے اور حلال پر عمل کرتا رہے، حلال کمانے کی طرف مرغوب رہے، حلال کام کرنے کی طرف مرغوب رہے، تو یہ جو ہے اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ تعداد احادیث، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوب میں بیان کیا ہے کہ ان کی سنن مراسیل سمیت 18 اجزاء پر مشتمل ہے، ایک جز مراسیل کا ہے اور باقی اجزاء دوسری حدیث پر مشتمل ہیں۔ کل حدیث کی تعداد 4800 ہے اور 600 مراسیل ہیں۔ جدید نمبروں کے مطابق کل احادیث کی تعداد 5274 ہے۔ 5274 کن یعنی کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے جو احادیث بیان کی ہیں ان کی تعداد 5274 ہے، 5274 5274 ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ کی سیرت۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو منظر کی طرف بڑھتا ہے۔ اس سے پہلے آپ محترم بھائیوں سے اور اسلامی بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ باکس کو یوز کریں اور اس کے اندر کامنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، اور اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو سوال بھی کامنٹ باکس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہباں۔